ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म है, जो बंदा दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो कल रोज़े क़यामत में उसके साथ मुसाफ़हा यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है ख्वाबों की ताबीरें। इंसान जब ज़िंदगी गुजारता है तो बहुत सारी चीज़ें तो अपनी ज़िंदगी में अपनी खुली आँखों से देखता है, और कुछ चीज़ें या बाज़ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो इंसान बंद आँखों से देखता है, और वो है ख्वाब। ख्वाब कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। कभी ख्वाब हमें नज़र आता है तो उसके बाद हमारी तबीयत बड़ी हशाश बशाश हो जाती है, दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। लेकिन कभी कोई ऐसा ख्वाब नज़र आता है कि उसकी वजह से दिन बड़ा अजीब सा गुजरता है, अफसुर्दगी आ जाती है चेहरे पर और तबीयत थोड़ी बदमज़गी की तरफ चली जाती है। इसका मतलब कि ख्वाब बंदे की ज़िंदगी पर असर अंदाज हुआ करते हैं। मज़ीद ख्वाब हर एक इंसान को आते हैं, और अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। इसी हवाले से हमारा ये प्रोग्राम है ख्वाबों की ताबीरें। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। SMS का नंबर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, आप SMS के ज़रिए से भी अपना ख्वाब हमसे शेयर कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी मौलाना असद अत्तारी मदनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हुजूर आपको मरहबा कहते हैं। इंशाअल्लाह असद भाई, ख्वाबों की ताबीरें आपके SMS के ज़रिए से जो आप बयान करेंगे उसकी भी ताबीर बयान फरमाएंगे, और आप कॉल का नंबर भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी आप देख रहे हैं, इसके ज़रिए से भी आप अपने ख्वाब हमसे शेयर कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ख्वाब में मदीना पाक की ज़ियारत अता फरमाए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हमें अता फरमाए। असद भाई, पहले ये इरशाद फरमाइएगा, बच्चों के जो ख्वाब होते हैं तो क्या बच्चों के ख्वाब भी इस्लाम में कोई अहमियत रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो किस एज के बच्चे हैं जी। इसमें बुनियादी बात ये है कि वो बहुत छोटे बच्चे जो अभी शऊर की उम्र को नहीं पहुँचे, ना समझ बच्चे जिनको हम कहते हैं, तो उनके ख्वाबों का भी एतबार नहीं होता। अलबत्ता 10-11 साल का भी बच्चा कहलाता है, लेकिन वो समझदार होता है। तो ऐसे जो समझदार बच्चे होते हैं तो उनकी जो ख्वाब हैं उनका एतबार किया जाता है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। और ज़ाहिर है कि जो बिल्कुल ना समझ बच्चा है, जागते हुए उसके ख़यालात का ठिकाना नहीं है, उसके ख्वाबों का क्या ठिकाना होगा, और उसका एतबार करना ये दुश्वार है। तो जनरल उसूल के तौर पर अगर बात करें तो जो छोटे ना समझ बच्चे हैं उनके ख्वाबों का एतबार नहीं किया जाता। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत खूब। अच्छा असद भाई, कभी ऐसा होता है कि एक ही ख्वाब हमें बार बार आता है? बसा औक़ात इंसान अपने जहन को उससे दूर भी कर रहा होता है, अपनी तवज्जो उससे हटा रहा होता है, लेकिन जब भी आंखें बंद होती हैं तो वो मंजर आंखों के सामने होता है, या फिर जब सोते हैं तो बार बार एक ही ख्वाब आता है। तो ये किस चीज़ की अलामत है? देखिए, नफ्सियात में एक बड़ा अजीब पहलू है। जिस चीज़ को आप जानबूझकर भुलाना चाहें वो कभी नहीं भूलती। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि इमरान भाई, अपनी बचपन की कोई एक याद उसको आप भुलाएं, आप कैसे भुलाएंगे? अब जब भी दिमाग में सोचेंगे कि मैं इसको भुलाऊं, तो जब सोचेंगे तो आपके दिमाग में आ गई, सही, तो उसको भुलाएंगे कैसे? तो ये एक इंसान का नफ्सियाती पहलू है कि जानबूझकर किसी चीज़ को भुलाना ये मुमकिन नहीं है। खुद से भूल जाए या तवज्जो हट जाए ये तो मुमकिन है, लेकिन जानबूझकर आप उसको भुलाएं ये बहुत ज़्यादा दुश्वार होता है। तो ख्वाबों के साथ भी कुछ ऐसा मामला होता है कि अगर कोई एक ख्वाब किसी को आया और वो चाहता है कि मैं इसको ना देखूं, तो उसका बेहतरीन ज़रिया ये है कि उसकी तरफ तवज्जो ना करे, उसको इग्नोर करे, क्योंकि जितना हम उसके बारे में गौर करेंगे तो हो सकता है वही ख्वाब हमें बार बार नज़र आता रहे। तो आता है, नेचुरल होता है। एक चीज़ होती है जो हम देखना पसंद नहीं करते, तो वो बार बार हमें नज़र आ रही होती है।
تو کوشش کیا جائے کہ اس کو اگنور کیا جائے، اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر نہ کیا جائے. تو یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم کسی چیز سے اوائڈ کر سکتے ہیں. جی، ایسا ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات کسی چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو وہی لائف میں بار بار آ رہی ہوتی ہے. ہاں جی، تو بالکل درست فرمایا آپ نے، جزاک اللہ خیرہ. بلا تاخیر ہم اپنے سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم ناظرین کی طرف بڑھیں گے تاکہ ناظرین ہم سے جڑے رہیں. ایس ایم ایس کے ذریعے سے اسد بھی سوال یہ ہے کہ خواب کے اندر انڈے دیکھنا کیسا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کس چیز کے دیکھے، کس طور پر دیکھے. ویسے نفع کی علامت ہے، اچھی خبر کی علامت ہے. اس میں کیا یہ بھی بتا سکتے ہیں آپ کے جیسے ثابت انڈا ہوتا ہے یا تلا ہوا انڈا ہوتا ہے، پکا ہوا انڈا ہوتا ہے، کچھ الگ تعبیر ہے اس کی؟ جنرلی جب بات کی جاتی ہے نا تو وہ بغیر پکے ہوئے جو ثابت انڈا ہوتا ہے ٹھیک، اسی کی بات کی جاتی ہے. باقی جب وہ پک گیا تو وہ تو پھر ایک غذا کی فارم میں آ گیا، کھانے کے قابل ہو گیا، تو وہ پھر اس کی تھوڑی ڈائمینشن چینج ہو جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. اچھا، ایک اور ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال یہ آیا ہے کہ خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چھتریاں آ رہی ہیں، ان میں کے اندر ایک بہت بڑی چھتری ہے، اس کو میں لے کر کمرے کے اندر آ جاتا ہوں. یہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کچھ خاص تعبیر نہیں ہے. اب وہ کیا چھتری ہے، کیسے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی خیال ہو تو وہی انہوں نے خواب کی شکل میں دیکھا ہے. صحیح. تو خالی چھتری کا آسمان سے آنا اور اترنا اور کمرے میں لے جانا، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. چلیں جی، بہت خوب. ایک اور ایس ایم ایس اسد بھائی آیا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت ساری مچھلیاں ہیں جن کو میں نے پکڑا ہے، کچھ ان میں زندہ ہیں اور کچھ ان میں مری ہوئی ہیں. اس کی تعبیر بتا دیں. زندہ اس کا مچھلی کا پکڑنا، شکار کرنا، جیسا کہ اس کا شکار ہوتا ہے، تو یہ تو اچھی علامت ہے، نفع ملنے کی دلیل ہے، نعمت ملنے کی علامت ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو کوئی اہم اور بڑا کام کر رہا تھا یا کرنے کی اس کی نیت تھی، ان دنوں میں یہ خواب دیکھا ہے، تو اللہ پاک اسے کوئی اچھی خبر سننے کی سعادت عطا فرمائے گا، اس کی کوئی نفع کی بات اس تک پہنچے گی. تو ان دس وے اٹس پاسبل. چلیں جی، جزاک اللہ خیر. آئیے کچھ کال بھی آپ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں. نظیر نام ہے میرا. مجھے رات کو خواب آیا تھا کہ میں نے قبرستان میں جاتا ہوں اور مجھے سے کچھ قبریں ہیں جدھر میں نا ایک قبر ہے جدھر میں فاتح خانی کرتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں. یہی میرا خواب ہے. جی اسد بھائی. اچھا ہے، فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں ویسا ہی میں نے دیکھا. صحیح. تو انسان کی اپنی جو ہیبٹ ہے، جو اس کی عادت ہے، تو اس کی یہ علامت بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فکر آخرت پر تنبیہ بھی ہوتی ہے. مسلمان کو قبر، قبرستان، موت، میت یہ دکھائی جاتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے انجام پر، اپنی آخرت پر غور کرے، اور اگر کوئی گناہ میں مبتلا ہے تو اس سے توبہ کرے، نیک اعمال جو اس کو کرنے چاہیے وہ نہیں کر پا رہا، اس کی طرف توجہ کرے. جی ہاں ناظرین، اپنی آخرت بنانے کے لیے میں عرض کروں گا کہ اپریل کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو ماہ اپریل ماہ اجتماع دعوت اسلامی الحمدللہ منا رہی ہے. تو اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کے اندر اول تا آخر ضرور شرکت فرمائے. انشاءاللہ آخرت کی تیاری کا ذہن بھی بنے گا، نیکوں کی صحبت بھی ہوگی، تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے میں مزید آسانی ہوگی. اللہ کریم ہم سے راضی ہو. ایس ایم ایس کے ذریعے سے بھی ایک قبر کے بارے میں ہی اسد بھائی ایک خواب پوچھا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی قبر کھود رہے ہیں. اس کی تعبیر بتائیں. اب یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یا حیات ہیں. ہاں، یہ نہیں لکھا اس میں. تو یہ ڈیٹیل ہو تو عرض کیا جا سکے گا. اصل میں قبر کا کھودنا اس کے کئی اعتبارات ہوتے ہیں. صحیح. اور ایک اس کی تعبیر کسی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنا، اس سے بھی کی جاتی ہے. صحیح. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان راز کی بات پر مطلع ہوگا اور اسے ظاہر کرے گا. اب اس کے اندر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ غور کرے کہ کس کی بات کس سے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. صحیح. اگر کسی کی خاص طور پر اچھی بات ہے تو حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو راز رہنی چاہیے جی. وہ کسی سے بندہ شیئر نہ کرے. اگر ایسا کوئی شخص کرتا ہے تو بعض اوقات خواب کے ذریعے اسے تنبیہ بھی کی جاتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ تربیت کی کمی ہے تو الٹا ہے، اچھی بات کسی کو نہیں بتانی اور جو راز کی بات ہے وہ سب کو بتانی ہے. تو
ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو اس میں اپریسیشن بنتی ہے، اس کی کوئی خصوصیت ہے، وہ لوگوں کو بتائیں، اور جو ناپسندیدہ بات ہے اس کو چھپا کے رکھیں. صحیح. لیکن ایسے لوگ شاید لاکھوں میں کوئی ایک آدھ آپ کو مل جائے تو خوش قسمتی ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے، نارملی بہت کم ہے. میں ناظرین سے بھی عرض کرتا ہوں ذرا غور کر لیں کہ آپ کے اطراف میں مثال ہے آپ کا تعلق جو ہے نا وہ 100 لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جی. تو ایک 100 لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن پر آپ کو اعتماد ہے کہ اس سے اگر میں نے کوئی بات کہی تو بس اس تک رہے گی، صحیح. کہیں آگے پیچھے نہیں ہوگی. تو جواب خود ہی آپ تلاش کر لیں اور اسی پر آپ معاشرے کو جو ہے وہ اس کا دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ بھائی معاشرے میں ایسے لوگوں کی کیا پرسنٹیج ہے. صحیح. اچھا، معاشرے پہ نظر تو بعد میں ہے، سب سے پہلے تو اپنے آپ پر ہے کہ میں کیسا ہوں، میرے ساتھ لوگوں کا جو تعلق ہے تو میری عادت کیا ہے. اچھا، یہ عادت ہے کہ ایسی عادت ہوتی ہے عموماً بندے کو خود نہیں اس کا اندازہ ہوتا، کیونکہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں جب بھی جو بھی بات کر رہا ہوں، حق بات کر رہا ہوں، صحیح بات کر رہا ہوں، درست بات کر رہا ہوں، تو میرے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. صحیح. کہ لوگ مجھ سے اپنی راز کی بات بلا جھجک شیئر کر لیتے ہیں یا ان کو یہ ڈاؤٹ رہتا ہے یا بات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار خدا کے لیے بس آپ کو بتایا، آگے مت بتانا. صحیح. تو اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ لوگوں کا میرے بارے میں اتنا پکا حسن ظن ہو کہ یار اس کو بتا دیا. احتیاطاً بھی کہا جاتا ہے. ہاں جی، احتیاطاً کہا جاتا ہے، لیکن غور کر لیا جائے کہ احتیاطاً ہے یا اس کے شر سے بچنے کے لیے ہے. صحیح. تو غور کرنا چاہیے. اور سچی بات یہ کہ ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے، میں اپنے بارے میں غور کروں کہ میری پرسنالٹی کیسی ہے. تو اگر آپ رازدار ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور لوگ آپ کے ساتھ زیادہ جڑنا پسند کریں گے، زیادہ بیٹھنا پسند کریں گے. تو قبر کا کھولنا چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے. جی، بہت شکریہ، آپ نے ارشاد فرمایا. کہا جاتا ہے کہ الانسان حریص فی ما منع، جس بات سے منع کیا جائے لوگ اس کے حریص ہوتے ہیں. وہ دورے طالب علمی میں اسد بھائی ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ جس بات کو پھیلانا ہونا اس کے ساتھ بتانے کے ساتھ یہ کہہ دو کہ یہ آگے کسی کو نہیں بتانا. صحیح ہے. تو وہی بات پھر آگے پھیل جاتی ہے. تو بہرحال ایک کال بھی آئیے شامل کرتے ہیں پروگرام میں. اب یہ ہے کہ میں ایک ویران جگہ میں گھوم رہا ہوں اور میرے زبان پہ درود شریف کا ورد چل رہا ہے، اور تھوڑا آگے جاتا ہوں تو ایک قبرستان ہے، وہاں پہ مردے اٹھے ہوتے ہیں اور وہ بھی درود شریف کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. جی اسد بھائی، اچھا ہے. درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، فوت شدہ افراد کو بھی درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو باعث برکت ہے. ہو سکتا ہے جس نے دیکھا ہے اسے محبت ہو، درود پاک سے پڑھتا بھی ہو. تو بندے کی لائف میں جو چل رہا ہوتا ہے عموماً وہ ہم خواب میں دیکھتے ہیں، تو اچھا خواب ہے. جاگتے ہوئے یہ غور کر لیں کہ کتنا درود پاک پڑھتے ہیں. صحیح. کثرت درود کے بہت فضائل ہیں اور کثرت درود کی جو ایک تعریف کی گئی ہے اس میں کم از کم 313 کا عدد علماء نے بیان فرمایا. 500 بھی ہے، 1000 بھی ہے، مختلف اقوال ہے، لیکن منیمم اگر 313 بار درود پاک پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار ہوگا. تو ہر اسلامی بھائی کو چاہیے، ہر اسلامی بہن کو چاہیے کہ شب و روز میں کم از کم 313 بار ضرور پڑھ لیا کریں. بالکل، درود پاک کی تو کثرت ہونی چاہیے. شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے من علامات اہل سنتی کثرت الصلاۃ علیہ. درود پڑھنا تو ہم عاشقوں کی پہچان ہے اور درود سے محبت بھی ہونی چاہیے. دین و دنیا کے اس میں بڑے فائدے پوشیدہ ہیں اور وہ بندے کو ملا کرتے ہیں. اسد بھائی، SMS کے ذریعے سے خواب یہ آیا ہے کہ خواب میں کسی سے پیسے لینا کیسا ہے؟ اب دیکھیے یہ بہت ہی ایک عمومی کام ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو نارملی ہم کرتے رہتے ہیں. پیسے یا لے رہے ہوتے ہیں یا دے رہے ہوتے ہیں. اب کس طور پر لیا، کس سے لیا، کتنی اماؤنٹ تھی، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو نارملی اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، کیونکہ اگر آپ دکاندار ہیں تو سارا دن ہی پیسے لیتے رہتے ہیں. گاہک نے پیسے دینے ہیں، آپ نے لینے ہیں. اور بھی اس طرح بہت ساری جگہوں پر یہ درپیش رہتا ہے معاملہ. کوئی ایسی روٹین سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز ہو تو وہ قابل تعبیر ہوگی. ورنہ روٹین میں ایک ایسی چیز ہے جو ہم تقریباً ہر دوسرا آدمی ہی یہ کام کرتا ہے یا پیسے لیتا ہے یا دیتا ہے، تو پھر ایسے کاموں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی.
صحیح، یعنی عموماً جو بندہ جس ایکٹیویٹی میں دن رات ہوتا ہے وہی اگر خواب میں آ جائے تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. جی. اچھا، روٹین سے ہٹ کر پھر ایک خواب آپ کو میں عرض کرتا ہوں، ایس ایم ایس کے ذریعے سے آیا ہے اور بڑا ہی تھوڑا سا الگ سے خواب ہے. کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا ہے کہ جو میرے گھر والے ہیں انہوں نے میرے جسم سے دل نکال لیا ہے، اور جب وہ میرے دل کو پکڑنے لگتے ہیں تو میری سانس بند ہونے لگتی ہے اور اسی دوران میری آنکھ کھل جاتی ہے. کوئی خاص اس کی تعبیر پڑھی تو نہیں ہے. اچھا. البتہ اگر ان کو پازیٹیو طور پر یہ نظر آیا ہے جی تب تو ٹھیک ہے، اور اگر خوف کی صورت میں نظر آیا ہے جس سے ان کی، جیسے انہوں نے کہا کہ سانس اکھڑ اس طرح کا معاملہ ہے، تو کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھر میں معاملات اچھے نہیں چل رہے، صحیح، کوئی اونچ نیچ چل رہی ہے، بات چیت میں کوئی کمی بیشی کا سلسلہ ہے، کوئی کانفلکٹ چل رہا ہے، تو بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ اس طرح خواب نظر آئے. تو اپنے معاملات کو بہتر کریں، گھر والوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اپنے اطراف میں کہیں کانفلکٹ ہے تو اس کو دور کیا جائے، کہیں کوئی جھگڑے کی صورت ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے، تو اللہ پاک بہتری والا معاملہ فرمائے گا. بہرحال اگر یہ خوف محسوس کر رہے ہیں تو کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر اور بری تعبیر سے مجھے محفوظ فرمائے. آمین آمین. ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک اور خواب یہ آیا ہے جو تعبیر جاننا چاہتے ہیں کہ آج فجر کی نماز کے بعد جب میں سویا تو خواب دیکھا کہ ہمارے گھر 2 جانور ہیں اور میں نے ان کو سوچا کہ پانی پلا دوں، تو ایک برتن میں پانی میں نے بھر کے رکھ دیا. اتنے میں ایک چڑیا آتی ہے اور برتن پر بیٹھ جاتی ہے، پانی پینے لگ جاتی ہے. میں نے برتن کو ٹھیک سے نیچے کر دیا تاکہ چڑیا اسے اچھی طرح پی لے، لیکن چڑیا نے میرا ہاتھ اپنے منہ میں لے لیا اور زور سے مجھے کاٹ رہی ہے. مجھے بہت درد ہوتا ہے. پاس میری والدہ بھی ہوتی ہے. تو اس کے بعد میری والدہ میرا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ ٹوٹی کے نیچے، پانی کے نیچے کر دیتی ہے تاکہ وہ چڑیا اڑ جائے، مگر وہ چڑیا اڑتی نہیں ہے اور میرا ہاتھ چھوڑتی نہیں ہے. اتنے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. ہو سکتا ہے کسی آزمائش میں مبتلا ہوں جی. اور اس طرح کا انہوں نے خواب دیکھا، تو چونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہو پاتی تو ہم ایک عمومی طور پر عرض کر سکتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے معاملات کو، اپنے کام کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں. صحیح. اور اگر کوئی اہم اور بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کچھ صدقہ کر دیں، صلاۃ الحاجات ادا کر لیں تاکہ ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رہیں. اب جیسے جانوروں کی بات ہوئی، پانی کی بات ہوئی، تو میں بھی پاسبل شہری علاقے سے ان کا تعلق ہو اور قربانی کے جانور گھر پر آ گئے ہوں یا لائے جا رہے ہوں اور اس طرح کا خواب جو ان کو دکھائی دیا. یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے، رہتے کہاں پر ہیں، کیا واقعی کوئی جانوروں کی خریداری کی ہے یا کوئی کرنے کا ارادہ ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر مزید عرض کیا جا سکتا ہے. البتہ یہ معاملات شہروں میں ہوتے ہیں، دیہاتوں کے اندر تو عموماً لوگوں کے پاس جانور ویسے موجود ہوتے ہیں. جی ہاں. انہی میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے عموماً جو خالص قربانی کے لیے. دیہاتی علاقے، ورنہ شہروں میں یہ رونقیں ہوتی ہیں. جیسے ابھی کراچی کی بات کریں تو جانور بکنا تو شروع ہو گئے ہیں، آنا بھی شروع اور ہو گئے. کچھ جگہوں پر آنا بھی شروع ہو گئے ہیں. کچھ جگہوں پر تیاریاں نظر آ رہی ہیں جہاں پر ٹینٹ لگاتے ہیں یا جانوروں کے لیے خاص جگہ بناتے ہیں، تو اب یہ بننا شروع ہو گئی ہیں. تو ابھی یہ 2-3 جو سلسلے ہوں گے تو اس میں جانوروں سے متعلق خواب لوگ دیکھیں گے، آئیں گے وہ. جی جی، جزاک اللہ اسد بھائی. آئیے ایک کال شامل کرتے ہیں. خواب میں نے بلو رنگ کے اور وائٹ رنگ کے کپڑے دیکھے ہیں، یہ خواب ہے. اور جو سفید رنگ کے نا وہ کفوں سے تھوڑے سے خراب ہے، باقی نئے کپڑے دیکھے ہیں میں نے. اس کی تبدیل چاہیے تھی. جی اسد بھائی. لباس کا دیکھنا اچھا ہے، صرف کلر کے فرق سے اتنا فرق نہیں ہے. البتہ لباس کا دیکھنا ایک اچھی علامت ہے اور رازداری کی علامت ہے. اور لباس کا پہننا خاص طور پر کسی چیز کے چھپنے کی اور ظاہر نہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. اب چونکہ بہت مختصر انہوں نے بیان کیا کہ فقط دیکھا ہے، اب وہ اپنا لباس دیکھا ہے، کسی کا لباس دیکھا ہے، خریدا ہے، ملکیت میں ہے، نہیں ہے، ظاہر ہے یہ ساری ڈیٹیل معلوم ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. البتہ ویسے مطلقاً لباس کا دیکھنا یہ دیکھنے والے کے حق میں بہتری کی علامت ہوتی ہے. میں چاہوں گا اسد بھائی کچھ ایسی تفصیل بیان کر دیں کہ جو ایس ایم ایس کے ذریعے یا کالز کے ذریعے خوابوں کی تعبیر پوچھنا چاہیں
تو وہ کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھیں، کیا کیا تفصیل اس میں بیان کریں؟ اصل میں ہر خواب سے متعلق جو مطلوبہ ڈیٹیل ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اچھا. اب یہ ہر شخص کے ذہن میں رہے یہ آسان نہیں ہے. البتہ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جتنا ممکن ہو ڈیٹیل کو بیان کر دیا جائے. خاص طور پر خواب دیکھنے والے کی اپنی کیفیت کیا ہے، طبیعت کیا ہے، مصروفیت کیا ہے، جس چیز کو دیکھا گیا اس کے ساتھ جو حقیقی زندگی ہے اس میں تعلق کیا ہے. تو یہ جتنی ڈیٹیل اس کے اندر بیان کی جائے گی اتنا آسان ہوگا. لیکن ہر چیز میں کہ کیا چیز میٹر کرتی ہے، کیا چیز میٹر نہیں کرتی، تو اس کی جو تعیین ہے وہ بہرحال ایک عام شخص کے لیے دشوار ہی رہتی ہے. آئیڈیل تو یہ ہوتا ہے کہ جس کا خواب ہے اس کے ساتھ بات ہو رہی ہو اور اس سے کویسچن کر لیا جائے جو ریلیونٹ کویسچن ہے. تو ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ یہ صورت تو نہیں ہوتی جی. تو وہ کافی چیزیں ایسی جو مبہم رہ جاتی ہیں. اگر فیس ٹو فیس کوئی ایسی چیز ہو تو پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ یہ تفصیلات کا معلوم ہونا اور کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن ڈیٹیل بیان کرنے میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہ کریں. بعض اوقات یہ بھی ممکن ہے، غلطی کا امکان ہے کہ یار ایسی ڈیٹیل شامل کرنی چاہیے کہ جو اس کو لگتا ہے کہ فائدہ ہوگا. تو اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہ کریں. جتنا دیکھا ہے، جو یاد ہے صرف اتنا بیان کریں. ہاں اپنے حالات، واقعات، معاملات وہ اگر بیچ میں ساتھ شامل کر دیں گے تو وہ بہتر ہوگا اور تعبیر کے درست ہونے کے زیادہ قریب ہوگا. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. ایس ایم ایس کے ذریعے سے سوال ہے کہ میں نے خواب کے اندر بہت ساری ماچسیں جلتی دیکھی ہیں، میں ان کو بجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ بجھتی نہیں ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ماچس ظاہر ہے کہ ایک استعمال کی چیز ہے اور اگر ایسی حالت میں اس کو جلتے ہوئے دیکھا ہے جو پسندیدہ نہیں ہے تو پھر اچھا خواب اس کو نہیں کہیں گے. صحیح. اور اگر ویسے ہی جیسے آگ لگانے کے لیے ماچس کا استعمال کیا جاتا ہے اگر ویسا ہو تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن ماچس کا جلنا اس کی کوئی خاص تعبیر پڑھنا یاد نہیں ہے. صحیح. تو ہو سکتا ہے کوئی آزمائش یا کسی تکلیف کے اندر وہ شخص مبتلا ہو جس نے یہ دیکھا ہے، یا نقصان کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ ماچس کا جلنا بلا وجہ بلا ضرورت کے یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. ایک اور کال دے دیں ہم. ہمارے ایک دوست ہے تسلیم بھائی، انہوں نے خواب میں بتایا کہ میں دکان پر سے نمکین چیز لے کر گیا ہوں اور اس کو کھا رہا ہوں. تو براہ کرم یہ ارشاد فرما دیجیے خواب میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ جی، نمکین کھانا کھایا ہے، اچھا ہے، حلال چیز کھائی ہے تو اچھی علامت ہے. باقی اب وہ نمکین کیا ہے تو وہ چونکہ انہوں نے بیان نہیں کیا تو کسی اسپیسیفک چیز کا بیان نہیں کیا جا سکا. اور ویسے نارملی اب نمکین چیزیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، عام زندگی کے اندر انسان استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے. صحیح. تو بہت حد تک تو یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک عمومی چیز انہوں نے خواب میں دیکھ لی ہے تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں. اب بچہ دیکھے کہ میں چپس کھاتا ہوں، نمکین جو ہے نا وہ اور چیزیں میں کھاتا ہوں تو اس کے تو دماغ میں چل ہی رہا ہوتا ہے جس کو پسند ہے. ہر بچے کو نمکین چیز پسند ہو ضروری نہیں، لیکن عمومی طور پر پسند ہوتی. اس طرح بڑوں کا بھی معاملہ ہے، جو چیز کسی کو بہت زیادہ پسند ہے وہی چیز خواب میں دیکھ لی تو پھر اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی. چلیں جی، آئندہ آپ خواب میں تسلیم بھائی کو کچھ کھاتا دیکھیں تو وہ کیا کھا رہے ہیں تو یہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے. ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک یہ آیا ہے کہ میں نے خواب میں عبدالحبیب بھائی اور نگران شورا کو دیکھا، ہم جہاز میں ہیں اور عبدالحبیب بھائی میرے بیٹے کو پیار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی دیتے ہیں. اچھا ہے، مدنی چینل دیکھتے ہوں گے اسی لیے انہوں نے یہ خواب دیکھا. صحیح. تو کسی مسلمان کا کسی کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھنا تو اچھا ہی اس کو کہیں گے، دیکھنے والے کی محبت بھی. صحیح. ایک اور ایس ایم ایس ہے، میسج آیا ہے کہ خواب میں سورہ زلزال کی پہلی 3 آیات دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ تنبیہ ہے دیکھنے والے کے لیے کہ وہ آخرت کی فکر کرے. صحیح. کیونکہ اس کا جو مفہوم ہے اس میں قیامت کا تذکرہ ہے، آخرت کا تذکرہ ہے. تو جیسا ہم آیت کو پڑھتا ہوا یا لکھا ہوا دیکھتے ہیں اس سے متعلق اس کی تعبیر ہوتی ہے. صحیح. تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور غور کرے، کوشش کرے کہ اعمال کو بہتر سے بہترین کیسے کیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. کئی ایسے افراد ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں
جنہوں نے کوئی اس طرح کا خواب دیکھا اور اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا، بہت نیک ہو گئے، کئی ایسے گناہ گار تھے تو توبہ کر کے نیکوکار بن گئے. تو اس طرح کا خواب جب بھی نظر آئے تو اس کو اللہ پاک کی جانب سے تنبیہ سمجھے اپنے لیے کہ مجھے دکھایا گیا ہے تو میں اپنی آخرت کی طرف توجہ کروں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اس کو یوں پازیٹیو اپنے لیے لینا چاہیے. چلیں جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام مدثر رضا ہے، لیا سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا میرے بچوں کے نانو جاننا جو کہ فوت ہو گئے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی کپڑے کی شاپ پر ہے، تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ کپڑے لے لو، پیسوں کی نا ضرورت. میں نے ان سے کپڑے خریدے، اس حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں. جی اسد بھائی. فضول خواب ہے، کوئی اس کی تعبیر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی زندگی میں ایسا لین دین ہوا ہوتا ہے، تو کوئی اس کی تعبیر نہیں. صحیح. اچھا میسیج یہ آیا ہے کہ میں نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور میں ان کے لیے روٹی بنا رہی ہوں. اسلامی بہن کا خواب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جلدی روٹی بنا دو. تو ان کے چہرے پر بہت پسینہ اور آنکھوں میں پانی ہوتا ہے، تو میں بولتی ہوں کہ یہ گرمی کی وجہ سے ہے. اس کی کیا تعبیر؟ یہ نہیں بتایا کہ وہ حیات ہیں یا نہیں ہیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کے بارے میں دیکھا ہے تو خلاف واقع ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. صحیح. اور بھائی زندہ ہیں تو ان کے لیے دراز عمر بالخیر کی دعا کر دیں، ان کو بیان نہ کریں، بلا وجہ تشویش ہوگی. کسی کے بارے میں بھی اگر موت کا خواب دیکھیں، اس کو مرا ہوا دیکھیں خواب میں، تو کوشش یہ کریں کہ اس کو بیان نہ کریں. اس کا فائدہ نہیں نا، خامخواہ تشویش میں مبتلا ہوگا. ہاں اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے، نیکیوں بھری عافیت والی. ایک اور تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں کہ خواب میں دانت کا ہلنا یا ٹوٹنا، اس کی تعبیر بتا دیں. اچھا نہیں ہوتا، کسی قریبی کو نقصان پہنچنے کی دلیل اور علامت ہوتی ہے. خاص طور پہ کوئی رشتہ دار ہے جس کو تکلیف یا آزمائش پہنچنے کی یہ دلیل ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کر دیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر خواب میں ہم کسی کے بارے میں اس طرح کا منظر دیکھتے ہیں اور اس کی ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی مدد بھی کرنی چاہیے. کیا پتہ اللہ پاک کی جانب سے ہمیں یہ دکھایا گیا ہو کہ ہم اویئر ہوں اور اس کی مدد کرنے پر کمر بستہ ہوں، تیار ہوں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی کے نقصان کا پہلو خواب میں دیکھا گیا ہے تو اگر آپ اس کے لیے کچھ پریکٹیکل مدد کر سکتے ہیں، مالی طور پر، عملی طور پر، تو وہ ضرور کریں. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے، اسباب نہیں ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا آپ کا تعلق نہیں ہے یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو پھر کم از کم مسلمان کے لیے دعا تو ضرور کر دیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ہم کسی کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک اس کی برکتیں ہمارے حق میں بھی ظاہر فرمائے گا. آمین آمین. اسد بھائی ایک اور میسیج ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے شہد کی مکھیوں کو، اور وہ شہد کی مکھیاں مجھ پر حملہ کرتی ہیں تو میں کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہوں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا ہے، مصیبت میں اللہ پاک کو یاد کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ ایک سعادت کی بات ہے. اور ہوتا ہے نارملی کہ ہم کسی تکلیف میں، آزمائش میں ہوتے ہیں تو اللہ پاک کی جانب رجوع کرتے ہیں، لا حول پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسی تکلیف، جیسی سچویشن، آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک اچھی علامت آپ نے دیکھی ہے. اور البتہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کاموں میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے کہ مکھی کا کاٹنا یا حملہ کرنا اور انسان کا گھبرانا یہ پازیٹیو نہیں ہوتا. تو اپنی جو معاملات ہیں اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہماری زندگی میں ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ہم پیسہ بھی لگاتے ہیں، ہم اس کی ریسرچ بھی کرتے ہیں، اس کے تقاضے پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کیا ان کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجات نہیں پڑھ سکتے؟ یعنی جس رب نے ہمیں کامیابی عطا فرمانی ہے اس کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینی، بقیہ سارے کام کرنے ہیں. میں نہیں کہتا کہ بقیہ کام چھوڑ دیں، صرف نماز ہی پڑھیں، لیکن ہم جہاں بقیہ اتنے سارے کام کرتے ہیں، آپ یاد کریں ناظرین، میں سوال ہے آپ سے کہ زندگی میں صلاۃ الحاجات آپ نے کب پڑھی ہے؟ حالانکہ یہ ترغیب ہے اس کی روایتوں میں، 2 رکعت نفل ہی پڑھنی ہے نا، اس کام کے ہو جانے کی نیت سے. کچھ دعائیں بھی ہیں مخصوص، وہ نہ بھی کریں نہ بھی یاد ہوں تو اس نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اپنی زبان میں اللہ پاک کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے دعا کریں.
تو شاید میرا گمان ہے کہ ناظرین میں سے ایک بڑی تعداد ہوگی جنہوں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی ہوگی، اور بعض ہوں گے کہ ان کو یاد ہی نہیں آ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کب پڑھی تھی، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، جبکہ ہمارے کام ہر دوسرے دن اٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر چوتھے دن ہم کوئی نہ کوئی کارنامہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس رب نے ہمیں کامیابی دینی ہے تو اس کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ تو بڑی زبردست یہ نماز ہے، امیر سنت کی کتاب نماز کے احکام، جی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے نوافل کا بیان، نفلی نمازوں سے متعلق، تو اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ صلاۃ الحاجات کا جو طریقہ ہے وہ مل جائے گا۔ جی، اس کتاب میں نماز کے احکام میں بھی مل جائے گا، اور یہ کتاب ویسے بھی بڑی مفید ہے، گھر میں رکھیں، اس کا مطالعہ بھی کریں تو انشاءاللہ ہماری نماز مزید اچھی ہوگی۔ اور سوشل میڈیا کا اگر آپ کا یوز ہے تو صلاۃ الحاجات کا طریقہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر آپ کو بآسانی مل جائے گا۔ آپ صلاۃ الحاجات کا طریقہ دعوت اسلامی لکھ کر سرچ کریں گے تو ویڈیو کی صورت میں یا پھر پوسٹ کی صورت میں آپ کو امید ہے مل جائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے پوسٹ کی صورت میں اس کو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر الحمدللہ دیکھا ہے۔ بہرحال اس کو پڑھیں، اللہ پاک ہماری حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ ایک کال پروگرام میں اور شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد شہباز ہے اور میرا خواب یہ ہے کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے اور مجھے خواب یہ ہے کہ وہ بیمار رہتی ہے ہر وقت اور میں اس کو اٹھا کے علاج کروا رہا ہوں ہاسپٹل میں۔ جی حسن بھائی، عموماً جن کے والدین آخر عمر میں بیمار رہے اور طویل عرصہ بیمار رہے تو اس طرح کے خواب ان کی اولاد دیکھتی ہے، اچھا، اور اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی کیونکہ ایک پروسیجر سے ایک ٹائم سے گزرے ہوئے ہیں، وہی چیز خواب کے اندر نظر آئی۔ صحیح، البتہ انہوں نے کہا والدہ بیمار فوت ہو چکی ہیں تو ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب ضرور کیجیے۔ صحیح۔ اسد بھائی، یہ میسج آیا ہے کہ خواب میں چھت سے گرنا یہ دیکھا ہو تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ کسی بھی بلندی سے گرنا یہ کاموں میں ناکامی، آزمائش اور ہڈلز کی علامت ہوتی ہے، صحیح، گرنا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور صدقہ کریں آزمائشوں سے بچنے کے لیے، اور کچھ نہ کچھ وظائف اپنے شب و روز کی روٹین کے اندر ضرور شامل رکھیں کہ جو مشکلات سے نجات دلانے والے ہوں اور جائز کاموں میں کامیابی دلانے والے ہوں، صحیح۔ تو انشاءاللہ بہتری کا سامان ہوگا۔ اس کے لیے بہترین طریقہ میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے محبین، متعلقین، مریدین کو شجرہ قادریہ عطاریہ عطا فرمایا ہے، جس میں شب و روز کے اعمال ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھنے والے اعمال بھی ہیں، وظائف بھی ہیں۔ تو اگر شجرہ قادریہ عطاریہ کے عامل بن جائیں گے یا جو ہمارے لیے ہمیں فی الوقت آسان لگے وہ وظائف اپنے لیے مختص کر لیں اور روزانہ ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ بڑی آسانیاں ملیں گی، اور آہستہ آہستہ ان وظائف کو بڑھاتے بھی رہیں۔ بعض اوقات اسد بھائی ہم بچپن سے یا بہت ٹائم سے کچھ وظائف پڑھتے ہوتے ہیں اور بعض تو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو پڑھتے بھی ہیں تو انہی کو فکس کر کے پڑھتے رہتے ہیں، اپنے وظائف میں اضافہ نہیں کر پاتے۔ کیا کہیں گے؟ آپ نے کہہ دیا کہ اضافہ نہیں کرتے، کرنا چاہیے جی، اور یہ تو اچھی بات ہے کہ بچپن سے ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، اچھا پہلو ہے۔ لیکن دوسرا بات جو آپ نے فرمائی کہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، تو بالکل ہونا چاہیے۔ ہم مال میں کثرت کی تمنا رکھتے ہیں، دیگر چیزوں میں اضافے کی اور تمنا رکھتے ہیں، خاص طور پر جو امپلائیز ہوتے ہیں تو وہ ہر سال اضافے کی تمنا رکھتے ہیں، تو وظائف جو کہ ایک نیک کام ہے تو اس میں اضافے کی تمنا، خواہش اور پریکٹیکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اور ایک سے بڑھ کر ایک وظیفہ ہے۔ چاہے اس میں بھی عمران بھائی یہ ہے کہ مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جی، بعضوں کو ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ بڑی توجہ کرتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں، بڑے پابند ہوتے ہیں، اور جس سے بھی ملیں گے تو پوچھیں گے وظائف کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں، اور بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کو توجہ نہیں ہوتی۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ہم دکان کو تالا لگا کے سوتے ہیں، گھر کا دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، اپنی رقم کو محفوظ کر کے رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو جس طرح ظاہری اسباب میں ہم سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں، جی، تو یہ وظائف گویا کہ ہماری روحانی سیکیورٹی بھی ہے،
सुभान अल्लाह। जिन्नात से, शयातीन से, दीगर जादू से, आसेब से, जो भी कहें, उनसे हिफाजत के लिए वज़ाइफ हैं। तो अब किसी मुसीबत में पड़े तो वजीफे की तरफ गए, चलो ये भी ठीक है, लेकिन जब कोई मुसीबत नहीं है तब भी इसको पढ़ना चाहिए, यानी कि अपनी रूटीन के अंदर इसको हमें शामिल रखना चाहिए और इजाफे की कोशिश बहरहाल हमें करते रहना चाहिए। बिल्कुल, असद भाई माशाल्लाह वज़ाइफ भी पढ़ते हैं और मुताला भी बहुत करते हैं। मुझसे ही एक कभी कभार पूछ लेते हैं आजकल क्या पढ़ रहे हैं आप, कुछ और भी लोगों के बारे में आप पूछते हैं कि बताएं भी मुफत्तिशिन क्या पढ़ रहे हैं आजकल। तो बहरहाल अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। असद भाई मैसे में आया है कि मैंने ख्वाब में सोना गोल्ड देखा है, मुझे ज़मीन के अंदर से वो मिलता है, इसकी ताबीर बता दें। हाँ, ख्वाब के हद तक तो ठीक है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो लोग ख्वाब देखते हैं, अच्छा, जागते हुए सोच सकते हैं कि ज़मीन में से सोना निकले और बस मैं अमीर हो जाऊं, तो ख्वाब में वही चीज़ नज़र आती है। तो हो सकता है ये कोई ख्याल हो जो इनको नज़र आया। अलबत्ता गोल्ड का देखना मर्द के लिए ये इसकी पजीराई मैंने नहीं पढ़ी। बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसकी पॉजिटिव ताबीरें ना होने के बराबर हैं, बहुत कम हैं। अच्छा, तो बहरहाल दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इस ख्वाब का बुरा नतीजा मेरे लिए ज़ाहिर ना फरमाए, और अगर कोई अच्छा रिज़ल्ट हो तो अल्लाह पाक मुझे वो अता फरमाए। आमीन आमीन, अल्लाह पाक महफूज फरमाए। एक मैसेज ये आया है कि मेरे अब्बू ने ख्वाब में देखा है कि लोग मीठे और नमकीन चावल खा रहे हैं, मैं खाता हूँ और घर में भी ले आता हूँ, इसकी ताबीर बताएं। चावल एक बेहतरीन रिस्क है, बेहतरीन ग़िज़ा है। इसका खाना रिस्क में बरकत की अलामत है, बरकत की, कामयाबी की ये दलील है। तो अगर कोई राइस खाते हुए अपने आप को देखता है तो ये ताबीर के एतबार से बेहतर है। अलबत्ता अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो दीवाना है चावलों का, होते हैं, एक तादाद है और मतलब बहुत हद तक पसंद किए जाते हैं, तो अगर ऐसा है और उसे नमकीन और जिस तरह के मीठे चावल इसने देखे हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो फिर उमूमी ख्वाब है कि जो चीज़ इनको पसंद है वही इन्होंने ख्वाब के अंदर देखी, तो फिर इसका कोई ख़ास ताबीर से ताल्लुक़ नहीं होगा, एक अपनी पसंदीदा या रूटीन की चीज़ को ख्वाब में देखना कहलाएगा। चलें जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। वक्त कम है, कुछ कॉल्स भी हैं और SMS का भी तांता बंधा हुआ है, काफ़ी सारे हैं। मैं चाहूँगा कि जो कॉल्स हमारे पास हैं वो पहले ले लेते हैं। ख्वाब में मुर्गी के अंडे देखना कैसा है? जी असद भाई, अच्छा है, पॉजिटिव है और नफ़ा मिलने की दलील है। जी नेक्स्ट कॉल। बंदा किसी कर्ज की वजह से परेशान था, वो सोया है तो वो मदीना शरीफ गया ख्वाब में। जी असद भाई, क्या बात है, परेशान था और ख्वाब में मदीने पहुंच गया है। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह उसकी परेशानी दूर हो जाएगी, सरकार की बारगाह में हाजिर हो गया है। क्या बात, ख्वाब में ही सही, लेकिन बहरहाल बाइस बरकत है। और जो ख्वाब में मदीना देखे, ख्वाब में मक्का देखे, हज उम्रा करते हुए अपने आप को देखे, तो उम्मीद करे कि इंशाअल्लाह उसको हकीकत में भी ये सादत नसीब होगी इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ता रहे, परेशानी है तो इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। परेशान हैं फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को ख़बर ना हो। अल्लाह पाक हुजूर की रहमत से हमें हिस्सा अता फरमाए। एक और कॉल दे दें। मेरी सिस्टर को ख्वाब आया है कि वो देखती हैं कि ख्वाब में ना एक जगह पे वो बैठी हैं, मतलब इबादत कर रही हैं, तो ऊपर से ना एक सब्ज कलर का बहुत बड़ा झंडा है और उस पे दुरूद इब्राहिम लिखा हुआ है। वो कह रही जब नीचे गिरता है तो वो आके मेरी गोद में गिरता है, तो उसके ऊपर जो दुरूद पाक लिखा होता है वो मैं विर्द करती रहती हूँ। तो मतलब इसी तरह वो रोती भी हैं और विर्द भी करती रहती हैं और इसी तरह मामला चलता रहता है। तो इसकी मेहरबानी करके ताबीर तो बता दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी असद भाई, अच्छा है, बहुत ही मुबारक है। इबादत करना और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना और कलर में भी ग्रीन कलर, तीनों अच्छी अलामात हैं। तो जागते हुए भी वज़ाइफ में दुरूद पाक को शामिल रखें, इंशाअल्लाह इसकी बरकत नसीब होगी। अगर किसी मुश्किल में थी तो अल्लाह पाक आसानी अता फरमाएगा, अगर इल्म की तलब थी तो अल्लाह पाक इल्म अता फरमाएगा। तो अच्छा ख्वाब है, इसकी अच्छी ताबीर है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जी बिल्कुल। एक और कॉल दे दें।
میری والدہ کو یہ 2 دفعہ خواب آ چکا ہے کہ وہ عمرے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں. عمرے کی جب تیاری کر رہی ہوتی ہیں تو پھر بھی ان کا ارادہ رہ جاتا ہے. وہ خواب میں دیکھتی ہیں نا کہ ان کی جو والدہ ہیں میری امی کی، وہ تیاری کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ کہہ نہیں لگتی ہیں کہ وہ جی بھی لے جائیں، لیکن رہ جاتی ہیں. یہ عمرے میں جا نہیں پاتی میری والدہ. اور میری جو والدہ ہیں ان کے جن سے ابو ہیں وہ بھی جنت البقیع میں مدفن ہیں، تو وہ پھر سوچتی ہیں کہ کاش میں ابو کو بولتی کہ میں نے بھی وہاں آنا ہے. تو پھر وہ جو ہی تیار ہوتی ہیں تو ان کی والدہ جو سی ہیں وہ چلی جاتی ہیں عمرے میں، لیکن یہ ان کا ارادہ رہ جاتا ہے. جی اسد بھائی، کئی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں کہ نیک کام کا ارادہ ہے لیکن مکمل نہیں ہو پایا. اب اس کا تعلق آپ کی ظاہری زندگی سے بھی ہو سکتا ہے. تو کوشش کرتی رہیں، اسباب اختیار کرتی رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں استغاثہ اور گزارش عرض کرتی رہیں، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. بعض اوقات ہمارے عمل میں، بعض اوقات ہماری کوشش میں، بعض اوقات اسباب اختیار کرنے میں ہماری اپنی کمی ہوتی ہے اور خواب کے ذریعے ہمیں گویا کہ تنبیہ کی جاتی ہے. تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، لیکن اس کو زیادہ ذہن پہ سوار نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں جی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں وہاں جا نہیں پایا، لوگ چلے گئے. تو ایک طور پر تو پازیٹیو ہے کہ میں بھی وہاں پہنچتا، دیکھتا تو ایک خواب اچھا میرے لیے مکمل ہوتا، وہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن اس کو بہت زیادہ نیگیٹو لینا یا اپنے لیے کوئی نقصان کا پہلو سمجھ لینا، اس کی بھی حاجت نہیں. اسباب جو ہیں وہ اختیار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. نہ ہو مایوس دیوانوں، پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں انشاءاللہ. جب کرم ہوگا تو حالات بدل جائیں گے، تو انشاءاللہ اسباب بھی ہو جائیں گے. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی. ایسے میں اس کے ذریعے سے اسد بھائی یہ سوال ہے کہ میں شادی شدہ ہوں، میں اپنی امی کے گھر خواب میں بہت سی کالی چیزیں دیکھتی ہوں، جیسے چھپکلی یا سانپ کی شکل میں، تو میں پریشان ہو جاتی ہوں. تو اس کی تعبیر بتا دیں. اچھا نہیں ہے. دونوں جو سانپ ہے، چھپکلی ہے، برے لوگ، دشمن، چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، دو لوگوں میں آپس میں لڑائی ڈلوانے والے، اس طرح کے لوگوں کی یہ تعبیر ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت بھی کریں اور ظاہری اسباب کے اعتبار سے غور کریں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے. اگر برے افراد ہیں، برے لوگ ہیں تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے جو معاملات ہیں اس کو بہتر کریں. بعض اوقات فیملی میں ہم خود جھگڑے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، ہم خود کسی نقصان کا سبب اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. تو خواب اچھا نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. آئیے کال پروگرام میں ملاتے ہیں. خواب دیکھا ہے والدہ نے کہ انہوں نے خواب کے اندر اپنے سسر جان کو دیکھا ہے کہ وہ فروٹ دے رہے ہیں، امرود ان کو خواب کے اندر. تو اس کے بارے میں اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. جی اسد میں اچھا ہے فوت شدہ کا کوئی حلال چیز دینا، اس کو پازیٹیو ہی قرار دیا جاتا ہے. البتہ ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب ضرور کرتے رہیں. جی بالکل. ایک اور کال دے دیں. خواب میں کتا دیکھا ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، کتا. جی کمزور دشمن کی یہ علامت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ان کو کوئی شخص نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو، لیکن وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اپنے کاموں کو اور اپنے چیزوں کو مزید بہتر بھی کریں. صحیح. یاد رکھیں کہ کمزور پر ہی ہر کوئی حملہ آور ہوتا ہے. جس طرح کمزور جسم پر بیماری حملہ کرتی ہے، ایسے ہی لوگوں میں جو کمزور ہوگا تو لوگ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے. ملکوں میں بھی یہی ہے، شہروں میں بھی یہی ہے، برادریوں میں بھی یہی ہے، انفرادی طور پر بھی یہی ہے، اداروں میں بھی یہی ہے. تو اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے ہمیں حفاظت عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنی امان عطا فرمائے. ایس ایم ایس کے ذریعے سے ایک سوال ہے اسد بھائی کہ خواب میں زندہ شخص کو مرے ہوئے قبر میں دیکھنا کیسا ہے؟ لوگ گھبرا جاتے کہ لگتا ہے اس کا وقت قریب آ گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. اچھا. اس کی کئی اعتبار سے تعبیریں ہوتی ہیں اور
ایک تو حیرت انگیز بھی ہے کہ موت کا دیکھنا بعض اوقات آزادی کی بھی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی قید ہے تو موت کا دیکھنا اس کی آزادی بھی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح زندگی یہ دنیا ایک قید خانہ ہے اور موت کے ذریعے یہاں سے آزادی ہے، تو یہ بھی ایک اس کی تعبیر لی جاتی ہے. تو بہرحال جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کے بارے میں اچھی نیت رکھیں، دعا کریں اس کے لیے، اللہ پاک اس کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے. درازی عمر کی بالخصوص ہمیں دعا ضرور کر دینی چاہیے. اگر وہ شخص بیمار ہے، اس کی ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں علاج کے تعلق سے، کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز، تو وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دعا تو فری میں ہے نا، اس کے لیے کوئی اتنی مشقت بھی نہیں ہے. تو کسی بھی مسلمان کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. آمین آمین، اللہ برکتیں عطا فرمائے. ایک خواب کی تعبیر یہ ہے اسد بھائی، بیان فرمائیے کہ اپنا خواب دیکھا ہے کہ مکان میں اپنا بنا رہا ہوں. دیکھیے بہت سو کا تو یہ خواب ہے، کروڑوں لوگوں کا یہ واقعی خواب ہے جی کہ میں اپنا گھر بناؤں. اب ایسا شخص کہ جس کی خواہش ہے، اور یہ ایسی خواہش ہوتی ہے جو دہائیوں پر مشتمل ہوتی ہیں، گھر دنوں میں نہیں بنتا، اور اس دوران وہ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے تو ایک ایسی خواہش ہے جو ویسے ہی اس کے دل میں ہے، تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی. ورنہ مکان کا بنانا، مکان کا دیکھنا پازیٹیو ہے. حفاظت کی تعبیر ہوتی ہے، اس سے کامیابی کی اس سے تعبیر کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص کسی طرح کی آزمائش کا شکار ہے تو اللہ پاک اسے آسانی عطا فرمائے گا. اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے. اسد بھائی آخر میں یہ بتا دیں کہ کیا ہر خواب کی تعبیر پوچھنا ضروری ہوتا ہے؟ پوچھنا تو ضروری نہیں ہے. اچھا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں، نہ پوچھنا چاہیں تو نہ پوچھیں. یعنی شرعاً اس پہ کوئی ایسا لزوم نہیں ہے کہ آپ کے لیے پوچھنا ہی ضروری ہے. البتہ ہر کوئی نہ پوچھتا ہے، نہ ہر کوئی پوچھ پاتا ہے، نہ ہر کوئی انٹریکشن کر سکتا ہے. تو ہر ایک کی کال بھی نہیں چل پاتی، ہر ایک کی بات بھی نہیں ہو پاتی، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں یہ ناظرین کو عرض کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا خواب اچھا نہیں ہے تو آپ کسی سے بھی بیان نہ کریں. کسی سے بھی. اچھا، کسی کا مطلب کسی بھی ہے نا، گھر میں بھی کسی سے شیئر، ٹھیک ہے نا. وہ والدہ بھی ہے، وہ میاں بیوی بھی آپس میں ہیں، تو بہن بھائی بھی ہیں. تو بعض اوقات ہم بولتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، صرف یہ 3 لوگ ہیں اس کو بتایا. تو بھئی 3 بھی تو انسان ہے نا، تو کسی بھی کی نفی تو نہ ہوئی. تو بہرحال کسی کو نہ بتائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. یہ ایک بہترین حل ہے کہ یا اللہ عز و جل، اگر اس خواب کا کوئی برا نتیجہ ہے، کوئی بری ایسی اس کی صورت ہے، تو مجھے اس سے محفوظ فرما. اور پھر توکل رکھیں. علماء نے فرمایا ہے کہ انشاءاللہ آپ اس خواب کے برے نتیجے سے محفوظ رہیں گے. تو یہ کام تو ہر شخص کر سکتا ہے، تو یہ کر لیا کریں. ہاں اچھا خواب ہے، بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی تعبیر کی حاجت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کسی کو بتا بھی دیں، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے. مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. دعوت اسلامی کے سوشل جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بھی فالو کیجئے اور نیکی کی دعوت عام کرنے، برائی سے منع کرنے کا حصہ آپ بھی بنیے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کا بھی حصہ بنیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے پروگرام کا اختتام اس پر کروں گا. کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. آمین 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 بجاہ نبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں